वीडियो एंड अपडेट्स के लिए बेल आइकन पर प्रेस करें और ऑल पर सेट करें। शुरू करते हैं अल्लाह के बाबरकत नाम से जो बड़ा मेहरबान और निहायत रहम वाला है। तमाम तारीफ़ें मेरे अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के लिए हैं। खौफनाक कहानियों के मुअज़्ज़िज़ नाज़रीन को मेरी तरफ से अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करती हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे, जहाँ होंगे खुश होंगे। आज आप लोगों के लिए बहुत ड्रामनी कहानी लाई हूँ जिसे आप लोग बहुत पसंद करेंगे। आज की पहली खौफनाक कहानी इब्राहिम शेयर कर रहे हैं। इब्राहिम कहते हैं कि आज आपके साथ अपनी ज़िंदगी में पेश आने वाली बहुत ही ज़्यादा ड्रामनी कहानी शेयर करना चाहता हूँ। ये बात आज से 8 साल पुरानी है। मुझे बहुत ज़्यादा क्यूरियोसिटी होती थी और मुझे बहुत ज़्यादा एक तजस्सुस था। मैं नई नई लोकेशंस को एक्सप्लोर करता था। बाज़ औक़ात तो मैं उन जगहों की वीडियोस भी बनाता था। मुझे ऐसे जगहों पर जाना जो पुरसरार हो जाती थी, जो किसी वजह से खाली हो जाती थी, जिनको लोग अबेंडेंड या हॉन्टेड कह देते थे, मैं वहाँ पर जाया करता था। मेरी कोई टीम नहीं थी, ना ही मेरा कोई ऐसा काम था। बस मैं अपनी नॉलेज के लिए जन्नात की दुनिया में उनसे मिलने, उनको देखने जाया करता था जब भी मुझे पता चलता था। दिसंबर के सर्द मौसम था तो मैं जैसे एक दो दोस्तों से बातें कर रहा था तो मुझे एक दोस्त ने बताया कि फ़लाँ जगह पर एक पुरानी फैक्ट्री है। उस फैक्ट्री के बारे में ये मशहूर है कि वहाँ पर एक चुड़ैल का बसेरा है और वो जो चुड़ैल है वो बाकायदा उस फैक्ट्री के आसपास देर रात के दिखाई भी देती है। अगर कोई मुसाफिर या कोई भी गलती से उस फैक्ट्री के आसपास से भी गुजर जाए तो वो उसे ज़रूर एक बार बुलाती है और जो कोई उसकी पुकार पर या उसकी बात पर उसकी तरफ चला जाए, उसकी बात का जवाब दे दे तो वो उसी टाइम उसको जान से मार देती है। पहले लोगों ने इन बातों को बहुत झूठ समझा। कुछ लोगों का ये भी कहना था कि उस फैक्ट्री में बहुत ज़्यादा कीमती मशीनरियाँ भी थीं, वहाँ पर बहुत ज़्यादा कीमती सामान भी थे। लेकिन उस फैक्ट्री को जैसे वो फैक्ट्री थी वैसे ही बंद करके उसका मालिक और वहाँ पर काम करने वाले भाग गए। किसी की दोबारा हिम्मत ही नहीं हुई कि कोई उस फैक्ट्री में जा सके। एक दो लोगों ने लालच की गर्ज से उस फैक्ट्री से कुछ सामान चोरी करने की कोशिश की तो उनका ये कहना था कि हम फैक्ट्री की हदूद में दाखिल भी नहीं हो सके। जब हम फैक्ट्री की हदूद में दाखिल होने लगते थे, उसकी दीवारें फैलाकर या गेट को ताले को तोड़कर अंदर जाने की कोशिश करते थे तो वहाँ से बेहानक चीखें गूंजने लग जाती थीं। एक औरत जो गुस्से से चिल्लाने लगती थी और बाकायदा वो औरत अपना आप जाहिर भी करती थी। उसको देखकर हम लोग अपनी जान बचाकर वहाँ से भाग निकले। ये मुझे खुद एक ऐसे आदमी ने बताया जो उन लोगों को जानता भी था। पुलिस उनको ना पकड़ ले इस खौफ से वो शहर छोड़कर ही भाग गए। उसके बाद उस फैक्ट्री की तरफ कोई भी नहीं जाता। जिस इलाके में वो फैक्ट्री पड़ती है वो रास्ता शाम होते ही वीरान और सुनसान हो जाता है, क्योंकि वो चुड़ैल उस पूरी सड़क पर रात भर फिरती नजर आती है। मैंने उन्हें कहा कि ये सब अगर तो सच है तो मैं वहाँ पर ज़रूर जाऊँगा। मुझे मेरे दोस्तों ने बहुत मना किया कि गलती से भी ये काम मत करना, तुम्हें अपनी ज़िंदगी की ज़रूरत नहीं है। अगर तुम किसी ऐसी लोकेशन पर चले जाते हो जहाँ पर सचमुच में जिन्नात मौजूद हों तो वो तुम्हें भागने का मौका नहीं देंगे और यही चीज़ तुम्हारी ज़िंदगी को भी नुकसान दे सकती है। मगर नहीं, मेरे ऊपर तो एक जुनून सवार था। मैंने उससे कहा कि मैं बहुत सी ऐसी जगहों पर गया हूँ जहाँ पर जिन्नात मशहूर है कि वहाँ पर जिन्नात मौजूद होते हैं। यकीन मानो मुझे आज तक कोई नज़र नहीं आया। मैं तो आज तक डरा भी नहीं हूँ। एक जगह पर गया था, वो एक पुराना रेलवे फाटक था। बस वहाँ पर जाकर मेरा कुछ सर भारी हुआ था, लेकिन नज़र मुझे तब भी कुछ नहीं आया था। तो मैं यहाँ पर ज़रूर जाऊँगा। मेरा वो दोस्त कहने लगा, अगर तुम्हें हमारी बातों पर यकीन नहीं है तो तुम जाकर देख सकते हो। उसके बाद अगर तुम्हें कोई भी नुकसान हुआ तो हमें मत कहना, ना ही हम जिम्मेदार होंगे। मैंने उन्हें कहा कि तुम लोगों ने बता दिया, इतना ही काफ़ी है। मैंने कब कहा कि तुम लोग जिम्मेदार होगे। अब मैं दिन रात इस कोशिश में था कि मैं इस लोकेशन पर जल्दी पहुंचूं। उन दिनों में मैं कुछ मसरूफ़ था, कुछ घरेलू मसरूफियात थी जिनकी वजह से मैं वहाँ पर जा नहीं पाया। मुझे इस बात के पता लगने के ठीक 4 दिन के बाद मैंने वहाँ पर जाने का फ़ैसला किया। मेरी एक दफ़ा एक बुज़ुर्ग से मुलाकात हुई थी
تو انہوں نے مجھے یہ بتایا تھا کہ جنات اپنا آپ مغرب کے بعد ظاہر کرتے ہیں، یا گرمیوں کی دوپہروں میں جب انسان سڑکوں پر نہیں ہوتے، گرمیوں سے چھپ کر اپنے اپنے گھروں میں ہوتے ہیں، تو وہ ویرانوں میں اپنا آپ ظاہر کرتے ہیں، اور سردیوں کی راتوں میں مغرب کے بعد جنات آزاد ہوتے ہیں۔ اور وہ تھی بھی سردیاں۔ اس دن بہت زیادہ ٹھنڈ تھی، 16 دسمبر تھی، جب میں اپنے گھر سے رات 9 بجے نکلا۔ ہر طرف بہت زیادہ دھند اور ٹھنڈ تھی۔ گھر والوں کو میں نے یہ بتایا کہ میں کسی ضروری کام سے جا رہا ہوں، ایک دوست سے ملنا ہے، تھوڑی دیر میں آ جاؤں گا۔ ان کو میرے اس شوق کے بارے میں پتا تھا کہ میں اکثر ایسی جگہوں پر پہنچ جاتا ہوں۔ ان کو لگا کہ اتنی رات کو تو شاید یہ نہیں جائے گا، کیونکہ میں زیادہ تر دن کے ٹائم ہی جایا کرتا تھا۔ یہ میری پہلی لوکیشن تھی جہاں پر میں رات کے ٹائم جا رہا تھا، اور وہ بھی سردی کے موسم میں۔ میں اپنے موٹر سائیکل پر گھر سے نکلا۔ میں نے جیکٹ اور کیپ پہنی ہوئی تھی، اور اپنے ساتھ ایک ٹارچ بھی لیا ہوا تھا، موبائل بھی تھا، اس کے علاوہ میں نے ایک ٹارچ بھی لی ہوئی تھی۔ اب میں اس فیکٹری کے طرف روانہ تھا۔ راستے میں بہت سی جگہوں پر مجھے کسی چیز نے کلک کیا کہ واپس چلے جاؤ، رات کے ٹائم نہ جاؤ، لیکن پھر بھی میں نہیں رکا، میں بڑھتا گیا۔ جب اس فیکٹری والا علاقہ شروع ہوا تو ایک بات تو سچ ثابت ہو گئی، بہت ویران راستہ تھا، بہت زیادہ ویران۔ ایسے لگ رہا تھا کہ یہاں پر کبھی کوئی انسان آیا ہی نہیں، جیسے زمانوں سے یہ جگہ خالی پڑی ہے۔ پھر بھی میں واپس نہیں ہٹا، آگے بڑھتا ہی گیا۔ ایک لمبی سڑک تھی، اور اس سڑک کے تھوڑا ہی آگے بڑھنے سے ایک بلڈنگ سٹارٹ ہو رہی تھی، شاید یہ وہی فیکٹری تھی۔ میں نے بالکل موٹر سائیکل آہستہ کر لیا اور ٹارچ سے چاروں اور دیکھنے لگا، باغور دیکھنے لگا۔ فیکٹری کی ایک لمبی دیوار دور تک پھیلی ہوئی تھی، گیٹ شاید بہت آگے تھا۔ جب میں اس طرف بڑھ رہا تھا تو مجھے باقاعدہ محسوس ہوا کہ سامنے سڑک سے کوئی گزر کر گیا ہے، لیکن نظر کوئی بھی نہیں آیا، یہاں تک کہ میں فیکٹری کے گیٹ کے پاس پہنچ گیا۔ ایک کالے رنگ کا گیٹ تھا، اور گیٹ بھی وہ تھا جس کے آر پار صاف دکھائی دیتا ہے۔ گیٹ کے پاس جا کر کھڑا ہو کر میں روشنی سے اندر دیکھنے لگا۔ دھند نے فیکٹری کی آدھی دیوار کو بالکل غائب کر دیا تھا۔ جہاں تک میری نظر جا رہی تھی صرف فیکٹری کا تھوڑا سا ہی حصہ نظر آ رہا تھا۔ فیکٹری جو تھی بہت زیادہ پرسرار لگ رہی تھی، ایسا لگ رہا تھا کہ اس کے چاروں طرف ہزاروں کی تعداد میں بھوت پریت موجود ہیں، اور وہ ابھی سب کے سب میرے سامنے آ جائیں گے۔ ابھی میں گیٹ کے پاس سے ٹارچ سے دیکھ ہی رہا تھا، ایک دم سے میرے کانوں کے ساتھ ایک آواز ٹکرائی، جس طرح سے فیکٹری کا کوئی بھارا سا دروازہ کسی نے کھولا ہے، اس کے کھلنے کی آواز آئی۔ میں ڈر کے تھوڑا پیچھے ہٹا، ٹارچ سے دیکھنے لگا، سامنے کے سبھی دروازے بند تھے۔ تبھی فیکٹری کی جو دوسری منزل تھی وہاں کی جیسے کوئی کھڑکی کھلتی ہے، وہاں سے ایک روشنی بھی دکھائی دی۔ روشنی ایسی تھی جس طرح سے ہاتھ میں کوئی لالٹین لیے اوپر کھڑا ہوتا ہے۔ اس کا چہرہ واضح نہیں تھا، بس دیے کی لو نظر آ رہی تھی۔ میں نے آواز دی کہ یہاں پر کون ہے؟ کیا یہاں پر کوئی رہتا ہے؟ اگر کوئی رہتا ہے تو میں اس سے ملنے آیا ہوں۔ تبھی ایک دم سے وہ کھڑکی بہت زور سے بند ہوئی، اور وہ جو لائٹ جل رہی تھی وہ بھی بجھ گئی۔ میں پھر بھی نہیں ہٹا۔ میرے پیچھے سے بہت تیزی سے سڑک سے کوئی بھاگ کر گیا۔ میں نے چاروں طرف دیکھا، کوئی بھی نہیں تھا۔ میں نے پھر فیکٹری کی طرف دیکھنا شروع کر دیا تو فیکٹری کے بالکل سامنے جو برآمدہ تھا وہاں پر کوئی کھڑا تھا، ایک وجود۔ اس کے ہاتھ میں ایک روشنی بھی تھی۔ میں نے اسے کہا کہ آپ کون ہیں، اور یہاں پر اس اکیلی فیکٹری میں کون رہتا ہے؟ یہاں پر میں آپ سے ملنے آیا ہوں۔ بس یہ کہنے کی دیر تھی، ایک خوفناک چیخ سنائی دی۔ وہ بہت بھیانک چیخ تھی۔ اس چیخ کے ساتھ ہی وہ مخلوق غائب ہو گئی۔ جب وہ میری آنکھوں کے سامنے غائب ہوئی، میری تو جان نکل گئی کہ یہ بات تو بالکل سچ ہے، یہاں پر تو کوئی چڑیل آفت رہتی ہے، عورت کے روپ میں ہی ظاہر ہوئی ہے۔ شاید ابھی یہ میرے قریب آ جائے، کہیں مجھے کوئی نقصان نہ دے دے۔ میں بہت زیادہ ڈر گیا۔ میں جلدی سے اپنے موٹر سائیکل کی طرف بھاگا کہ مجھے یہاں سے نکلنا چاہیے۔ میں تو کہتا تھا کہ جنات سامنے آتے ہی نہیں ہیں، اور یہ تو میرے سامنے آ گئی۔ اس سے پہلے میں موٹر سائیکل سٹارٹ کرتا وہ بالکل فیکٹری کے گیٹ کے پاس آ گئی۔ باقاعدہ مجھے ایسا لگا کہ فیکٹری کا گیٹ کھلا ہے،
اب تو میری جان نکلنے والی ہو گئی تھی۔ خوف سے میرے ہاتھ اس طرح سے کانپ رہے تھے کہ فیکٹری کا گیٹ کھلتے ہی میرے سے موٹر سائیکل سٹارٹ نہیں ہو رہا تھا۔ 1 منٹ تک تو وہاں کوئی نظر نہیں آیا، پھر مجھے نظر آئی تو صرف ایک آنکھ، بالکل کالے رنگ کا ایک وجود تھا جس کی صرف ایک آنکھ تھی جو مجھے گیٹ کے اندر سے جھانک کر دیکھ رہی تھی۔ میں بہت زیادہ خوفزدہ ہو کر اونچی آواز میں چیخیں مارنے لگا۔ ایسے لگ رہا تھا کہ جس طرح سے وہ میرے دل پر اثر کر رہی ہے۔ میں نے آیت الکرسی پڑھنا شروع کر دی۔ بس میں نے اتنا ہی منظر دیکھا تھا، موٹر سائیکل سٹارٹ ہوا، میں وہاں سے بھاگ نکلا۔ وہ باقاعدہ آدھی سڑک تک وہ مخلوق چیخیں مارتی ہوئی میرے پیچھے بھی بھاگی، لیکن اللہ کا ایسا کرنا تھا کہ میری اس جیکٹ میں جو میں نے پہنی ہوئی تھی اس میں ایک سورۃ یاسین تھی۔ ایک دم سے جب میں نے اپنے دل پر ہاتھ رکھا تو مجھے محسوس ہوا کہ اس میں کوئی چیز ہے۔ اس میں نے پاکٹ میں دیکھا تو وہ سورۃ یاسین تھی۔ میں نے اللہ کا شکر ادا کیا۔ اس کے بعد میں گھر پہنچا۔ گھر جا کر میری طبیعت بہت زیادہ خراب ہو گئی، میرے کان بری طرح سے بند ہو گئے، مجھے کسی کی آواز سنائی نہیں دے رہی تھی اور میری زبان ایسے بند ہو گئی تھی کہ میں بول نہیں پا رہا تھا۔ مجھے ایسا لگ رہا تھا کہ جیسے میں کسی گہرے کنویں میں ہوں۔ دور سے مجھے خوفناک آوازیں سنائی دے رہی تھیں، اسی کے چیخو پکار۔ 15-20 منٹ میری یہی حالت رہی۔ میں نے اپنی پاکٹ میں سے سورۃ یاسین نکالی اور اس کو اپنے دل پر لگاتا تھا، اپنے ماتھے پر لگاتا تھا اور اللہ سے دعا مانگتا تھا۔ تبھی ایک دم سے جیسے میرے جسم کو باقاعدہ کسی چیز نے چھوڑا ہے اور ایسا لگا کہ میرے جسم کو ایک جھٹکا لگتا ہے۔ میری ایک دم سے زبان کھلی۔ گھر والے میرے آس پاس تھے، ڈرے ہوئے تھے، سب پوچھ رہے تھے تمہیں کیا ہوا ہے، تم بول کیوں نہیں رہے، تم کسی بات کا جواب نہیں دے رہے، ہم تمہارے سامنے کھڑے ہیں۔ میں نے انہیں ساری بات بتائی۔ میری امی بہت زیادہ رونے لگ گئیں اور امی نے کہا کہ میں نے تمہیں منع کیا تھا کہ ایسی جگہوں پر مت جایا کرو، تم کیوں اپنی جان کے دشمن بن گئے ہو؟ یہ جنات انسان کو زندہ نہیں چھوڑتے، آخر تم کب سمجھو گے؟ میں نے کہا میں وعدہ کرتا ہوں میں دوبارہ کبھی بھی ایسی جگہوں پر نہیں جاؤں گا۔ مجھے بہت زیادہ ڈر لگ رہا ہے، میں اس مخلوق کو دیکھ کر آ رہا ہوں، کہیں وہ مجھے نقصان نہ دے دے۔ اتنا شدید مجھے بخار تھا، اتنا شدید بخار تھا کہ میں کانپ رہا تھا۔ میرے اوپر 3 سے 4 کمبل بھی دیے گئے، لیکن میری ٹھنڈ ختم ہونے کا نام نہیں لے رہی تھی۔ میرے پاس 2 ہیٹر چلائے گئے۔ اس کے بعد کہیں 1 گھنٹے کے بعد جا کر میرا جسم نارمل ہونا شروع ہوا۔ 3 دن تو مجھے اتنا بخار تھا کہ میں خود سے ہل بھی نہیں سکتا تھا۔ ڈاکٹر ڈیلی میڈیسن دینے آتے تھے، کسی دوائی کا کوئی اثر نہیں ہو رہا تھا۔ 3 دن کے بعد ہمارے گھر میں ایک بزرگ آئے، پتہ نہیں وہ بزرگ کیسے آئے، ان کو کس نے بھیجا، یہاں تک ایک پہیلی ہے۔ وہ بزرگ آئے، دروازہ کھٹکھٹایا، پانی مانگا، تو جب ان کو میری امی نے پانی دیا تو امی نے انہیں کہا کہ دعا کریں میرے بیٹے کو اللہ شفا دے، تو انہوں نے کہا میں اسی کے لیے آیا ہوں۔ امی حیران ہو کر ان کی طرف دیکھنے لگ گئیں۔ وہ بزرگ اندر آئے، میرے پاس بیٹھے، کچھ دیر پڑھائی کی، مجھے دم کیا تو میری آنکھوں سے پانی بہنے لگ گیا۔ انہوں نے کہا برخوردار تم وہاں پر کیوں گئے تھے؟ وہ جگہ بہت مشہور ہے، وہاں پر بہت خطرناک چڑیل رہتی ہے جس نے اس پورے علاقے کو ویران کر دیا ہے۔ جو بھی وہاں پر گیا ہے کبھی زندہ نہیں لوٹا۔ اگر وہ اس کے سامنے آ جائے، وہ ایک آنکھ والی مخلوق بہت زیادہ ڈراؤنی ہے۔ تم نے اپنی زندگی کی بھی پرواہ نہیں کی اور وہاں پر چلے گئے۔ میں نے کہا میرے سے غلطی ہو گئی۔ میں سمجھتا تھا کہ شاید جنات اپنا آپ ظاہر کرتے ہی نہیں ہیں، صرف ان لوگوں کے سامنے آتے ہیں جن کے پاس یہ کوئی عمل ہوتا ہے یا کوئی اذن ہوتا ہے، کوئی اجازت ہوتی ہے۔ بس اسی تجسس میں وہاں پر جا نکلا۔ پھر انہوں نے مجھے دم کیا اور ایک تسبیح بتائی اور کہا کہ 7 دن لگاتار صبح و شام تم نے یہ تسبیح پڑھنی ہے اور اپنے اوپر حصار کرنا ہے، اور دوبارہ کبھی بھی اس طرف غلطی سے بھی مت جانا، بلکہ اب کوشش کرنا کہ کسی آسیب زدہ جگہ پر بھی مت جانا، کیونکہ اگر کسی اور جگہ پر بھی جنات ہوئے تو وہ تمہارے اوپر حملہ آور ضرور ہوں گے۔ بس یہ کہنے کی دیر تھی، میں تو بہت ڈر گیا۔ پھر میں نے 7 دن لگاتار وہ تسبیح پڑھی، اللہ سے معافی مانگی۔ اس کے بعد میں کبھی بھی نہیں گیا۔ میں آپ سب کو صرف یہ کہنا چاہتا ہوں کہ میں بھی جاتا تھا، میں بھی جنات کو دیکھنے کے شوق میں ہی جاتا تھا۔ نہ تو میں کوئی عامل تھا اور نہ ہی جادوگر، اور نہ ہی میرے ذہن میں کبھی یہ چیز آئی تھی کہ میں ان کو قید کروں گا یا ان سے ہم کلام ہوں گا یا ان سے کوئی کام لوں گا۔ میں محض جنات کو دیکھنے کے لیے جاتا تھا، اور یہ شوق مجھے بچپن سے ہی تھا۔ اپنے
بڑوں سے جنات کے قصے سن کر، ان کی باتیں سن کر میرے اندر ایک تجسس تھا کہ شاید جنات اپنا آپ ظاہر بھی کرتے ہیں، لوگ باتیں کرتے ہیں کہ فلاں جگہ پر جنات نے یہ کر دیا، فلاں جگہ سے ہمیں نکال دیا، ہمیں ڈراتے ہیں، ہمیں آوازیں دیتے ہیں۔ تو وہی چیزیں میرے اندر اس حد تک بڑھ چکی تھیں کہ میں جنات کو دیکھنے جایا کرتا تھا، اور جب میں نے دیکھا اس کے بعد میری ہمت نہیں ہوئی کہ میں دوبارہ یہ غلطی بھی کر سکوں۔ تو یہ میری ایک کہانی تھی جو میں نے آپ کے ساتھ شیئر کی۔ بہت شکریہ ابراہیم آپ کا، بہت شکریہ ابراہیم آپ کا۔ کبھی بھی جنات کو دیکھنے کا شوق پیدا نہیں کرنا چاہیے۔ اپنی ہر سٹوری میں میسیج دیتی ہوں، لیکن بہت سے لوگ ان کو محض کہانیاں ہی سمجھتے ہیں، یا یہ سمجھتے ہیں کہ یہ جھوٹی کہانیاں ہوتی ہیں۔ یہ جھوٹی کہانیاں نہیں ہوتی، یہ کسی کی زندگی کا ایک بدترین دور ہوتا ہے، کسی کی زندگی کے بدترین حالات ہوتے ہیں، جنہیں میں کہانی کی صورت میں آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کرتی ہوں۔ ان سے ضرور کوئی سبق سیکھا کریں۔ اپنا فیڈ بیک مجھے ضرور دیں، آپ لوگوں کو آج کی خوفناک کہانی کیسی لگی۔ آپ لوگ بھی اپنی خوفناک کہانیاں شیئر کر سکتے ہیں ڈسکرپشن باکس میں دیے گئے ای میل آئی ڈی nasheenmir57@gmail.com پر۔ اس کے علاوہ آپ لوگ مجھے کمنٹ باکس میں بھی سٹوری شیئر کر سکتے ہیں۔ بہت جلدی میں ایک نیا چینل بھی بنا رہی ہوں جس پر ہارر سٹوریز ہوں گی، وہاں پر فکشنل ہارر سٹوریز بھی ہوں گی، وہاں پر ایسی ہارر سٹوریز بھی ہوں گی جو شاید آج سے پہلے آپ نے نہیں سنی۔ اس چینل پر میں ریئل سٹوریز دیتی ہوں، ایسی سٹوریز دیتی ہوں جو لوگ میرے ساتھ شیئر کرتے ہیں۔ وہاں پر میں ایسی سٹوریز بھی دوں گی جو ریئل لوکیشنز کے بارے میں بھی ہوں گی، شاید وہ بہت زیادہ ڈراؤنی ہوں گی۔ تو وہ چینل بھی میں آپ لوگوں کے ساتھ جلدی شیئر کروں گی، پھر اس کو بھی آپ لوگوں نے جا کر ضرور وزٹ کرنا ہے اور سبسکرائب کرنا ہے۔ اسکیری اردو ٹیلز میری سسٹر کا چینل ہے، ان کو بھی جا کر سبسکرائب کریں اینڈ سپورٹ کریں۔ انشاءاللہ کل آپ لوگوں کے ساتھ پھر ملاقات ہوگی کسی نئی خوفناک کہانی میں۔ جہاں رہیں خوش رہیں۔ تھینک یو فار لسننگ مائی اسٹوریز۔ اسٹے بلیسڈ۔ اللہ نگہبان۔